अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 एमसीक्यूज 9th क्लास तर्जुमातुल कुरान के। एंड इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स 70 एमसीक्यूज को। और आई होप के एंड आई एश्योर यू कि अगर आप इन 70 एमसीक्यूज को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप लोग जो है वो अपने 90% एमसीक्यूज के लिए, पेपर एमसीक्यूज के लिए रेडी हो जाते हैं। सो आप लोगों ने करना क्या है कि अपने तर्जुमातुल कुरान की बुक्स को पकड़ लेना है और मेरे साथ रहना है। तो आपने वज़ू कर लेना है क्योंकि ये एक पाक बुक है और पाक बुक को हाथ लगाने से पहले आपका बावज़ू होना ज़रूरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी अपनी जो इंग्लिश के एमसीक्यूज़ हैं एंड फिजिक्स के एमसीक्यूज़ हैं उनके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आप इंटरेस्टिंग है तो आप इन दोनों वीडियोस को लाजमी जाकर वॉच कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने इस एमसीक्यूज़ की तरफ। जी, तो ये है स्टूडेंट हमारा फर्स्ट वाला एमसीक्यू, जो कि क्या है कि अहकाफ किस कौम का मस्कन है। ठीक है, अहकाफ किस कौम का मस्कन है। तो आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने अपनी जो टेक्स्ट बुक है तर्जुमतुल कुरान की, उसके अंदर भी आप लोगों ने इस चीज़ को स्टडी किया होगा कि जो अहकाफ है उसका इलाका जो है वो मौजूदा यमन और अमान के बिल्कुल दरमियान में पहाड़ों पर मुश्तमिल था। यहाँ पर इस ये जो मस्कन का उसने नाम बताया है अहकाफ, ये कौमी आद का मस्कन था। इस वादी में कह सकते हैं आप, यहाँ इस इलाके में कौमे आद जो है वो आबाद थी, जो कि अपनी जो उनकी पावर थी और जो उनकी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती उसके लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थी। सो यहाँ पर जो है वो कौमे आद आ सकता है एंड कौमे आद जो है वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप कौमे आद लगाएंगे। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर है हमारे पास कल्बे कुरान की सूरत को कहा जाता है, यानी कि कुरान पाक का जो दिल है। अब स्टूडेंट, हर चीज़ का एक दिल होता है एंड कुरान पाक का जो दिल है वो सूरह यासीन को बोला जाता है। क्योंकि सूरह यासीन को इस तरह से कुरान पाक का दिल बोला जाता है क्योंकि इसमें कुरान के जितने भी बुनियादी अकायद हैं, बिलीव्स हैं, यानी जिसमें तौहीद आ जाता है, रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाती है, इसमें सारे रसूलों की जो है वो हमें बताया जाता है एंड आखिरत को बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से जो है वो बयान किया गया है। जिस तरह इंसान का जो दिल है, अगर वो ना हो तो इंसान का ज़िंदा रहना नामुमकिन है। इसी तरह कुरान के जो कुरान है वो सूरह यासीन के बगैर उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो इस सूरत को पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो आप लोग भी जो है वो रोज़ाना डेली सुबह टाइम सूरह यासीन की तिलावत लाजमी किया करें। फिर है जी हमारे पास लफ्ज़ फातिर के मायने क्या हैं। फातिर समावाति वाल अर्ज़, आप लोगों ने अक्सर जो है लफ्ज़ कुरान पाक में तिलावत के दौरान पढ़ा होगा। एंड फातिर के स्टूडेंट मानी होते हैं पैदा करने वाला, बनाने वाला, तख्लीक करने वाला। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की एक सिफ़त है कि इसने पूरी कायनात को बगैर किसी मिसाल और बगैर किसी नमूने के तख्लीक किया। तो लफ्ज़ फातिर का मतलब क्या हुआ? पैदा करने वाला या बनाने वाला। ठीक है, ये अल्लाह ताला की एक सिफ़त है। फिर है जी उसके बाद हमारे अमाल का फ़ैसला कब होगा। तो ये तो सब जानते हैं, एज़ अ मुस्लिम ये हमारा बिलीफ भी है कि कुरान पाक में भी ये वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि तमाम इंसानों के जो नेक और बद अमाल हैं उनका फ़ैसला जो है वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला की अदालत में होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? क़यामत के दिन। ठीक है, कब्र में भी स्टूडेंट्स सवाल जवाब होते हैं, लेकिन जो हतमी हमारा फ़ैसला होगा इंशाल्लाह वो क़यामत के दिन होगा। और आप दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मेरा और आपका जो साथ है वो जन्नत में लिख दे और जन्नत में जो है वो हमारा ठिकाना बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर है जी उसके बाद हमारे पास सूरह शुरा के आखिर में किन की सिफ़ात बयान हुई हैं। अब सूरह शुरा जो है स्टूडेंट, उनमें उनके सूरत के आखिर में जो गुमराह शायर हैं, गुमराह शायरों की सिफ़ात बयान की गई हैं। अब सूरह शुरा की जो लास्ट पर आयत आती है उस आयत में बताया गया है कि शायरों की पैरवी गुमराह लोग करते हैं। मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि मैं भी स्टार्टिंग पे जो ये पोइट्री है उसकी बहुत ज़्यादा शौकीन हुआ करती थी, लेकिन जब मैंने ये आयत पढ़ी कि शायरों की पैरवी गुमराह लोग करते हैं, नाउज़ बिल्लाह, गुमराह वो होता है जो अल्लाह ताला की राह से भटक जाए और शैतान के रास्ते की तरफ चल दे। तो फिर तब से मैंने पोइट्री जो है उसको छोड़ दिया। ठीक है, इकबाल की जो पोइट्री स्टूडेंट वो तो एक उसकी कुरान पाक की तफसीर में ही एक हिसाब से आ जाती है। अच्छी पोइट्री करना वो अलग बात है, लेकिन ये जो हम लोग कर रहे होते हैं पोइट्री वो थोड़ा जो है वो गुमराह लोगों में आ जाता है। तो इसलिए आप लोग ऐसी पोइट्री से परहेज़ किया करें। तो अल्लाह ताला ने सूरह शुरा के जो लास्ट पर है वो यही बताया गया है कि शायरों की पैरवी गुमराह लोग करते हैं। ये एक आयत है प्रॉपर। ये जो शायर लोग होते हैं ये लोगों को गुमराह करते हैं, वो ऐसी-ऐसी बातें लोगों को बता रहे होते हैं जो कि वो खुद नहीं करते। तो इसलिए कुरान पाक में इनको जो है वो गुमराह लोग कहा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद है जी रहमान के बंदे ज़मीन पर कैसे चलते हैं। ये सूरत मोमिनून में जो है अल्लाह ताला ने रहमान के बंदों की सिफ़ात बयान की गई हैं। और इसके अंदर स्टूडेंट आप इन तमाम मोमिनीन की जो सिफ़ात हैं उनके नोट्स रेडी करके अपने पास रख लें, अपने रूम के अंदर चार्ट बनाकर इसको हैंग कर लें, ताकि आते जाते, उठते बैठते, सोते जागते आप लोग इसके ऊपर जब आपकी नज़र पड़े
تو آپ لوگ جو ہے وہ صفات اپنے اندر اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر سکیں. تو اس کے اندر بہت اچھی اچھی رحمان کی صفات، رحمان کے بندوں کی صفات بتائی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، تیزی سے نہیں چلتے، آہستہ سے نہیں چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے، بلکہ عاجزی سے چلتے ہیں. وہ تکبر جو اکڑ کر نہیں چلتے اور نہ ہی وہ دوسرے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. تو ان کی جو چال ہوتی ہے وہ بہت زیادہ نرم اینڈ بہت زیادہ شائستہ ہوتی ہے. تو جب یہ والی چیزیں جو ہیں آپ لوگ ان کی صفات پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اپنے اندر بھی یہ والی صفات جو ہیں وہ ضرور پیدا ہوں گی. پھر ہے جی ہمارے پاس سورۃ حج میں حکمرانوں کو کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سورۃ حج میں حکمرانوں کو جو ہے وہ انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ انصاف کرتے ہیں میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس لیے حکمرانوں کو کیا چاہیے کہ وہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے. تو اس میں انصاف کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے حکمرانوں کو. ٹھیک ہے، پھر ہے جی ہمارے پاس ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار کس کے سامنے ہوگا. نہ ہی والدین کے سامنے، نہ ہی پولیس کے سامنے، نہ ہی اساتذہ، یہ تینوں تو دنیا میں ہے نا. اینڈ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے جو ہے سامنے ہم سب جو ہے وہ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ کو اپنے ہم اعمال کا جو ہے بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے اینڈ سوال و جواب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام مخلوقات جو ہے جوابدہ ہوں گی قیامت کے دن. کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. ہر شخص کو اس کی جو نیکیاں ہیں اور بدیاں ہیں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جنت میں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب جنت میں فرمائے، ہمارا سب کا ٹھکانہ جنت میں کرے. اینڈ جو برے لوگ ہوں گے جن کے گناہ زیادہ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ پھر دوزخ میں نعوذ باللہ پھینک دیں گے. پھر ہے اس کے بعد حبشہ کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا. اینڈ حبشہ جو ہے وہ جو جس جگہ پہ اب آئی تھنک تو اس کو ایتھوپیا بولا جاتا ہے. اینڈ اس کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بادشاہ کا نام نجاشی تھا. یہ وہی بادشاہ تھا جس نے جب مسلمانوں کو مکہ میں ظلم و ستم کا سامنا کیا تھا تو انہیں پناہ دی تھی. ٹھیک ہے، جب مسلمانوں کو مکہ میں بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا تھا، مسلمان ہجرت کر کے سب سے پہلے حبشہ کی طرف گئے تھے. اینڈ یہ وہی بادشاہ تھا نجاشی جس نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی. سو یہ ہے، اس کا نام ہے نجاشی. پھر ہے سورۃ مریم کی کل آیات کتنی ہیں. سورۃ مریم کی کل آیات کتنی ہیں؟ 98 کل آیات ہیں. سورۃ مریم جو ہے وہ 98 آیات پر مشتمل ہے. اینڈ یہ مکی سورت ہے اور اس کا نام سورۃ مریم کے نام پر اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت میں حضرت زکریا علیہ السلام اینڈ حضرت یحییٰ اینڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ حضرت مریم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، تو ان تمام واقعات کو تفصیل میں سورۃ مریم کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. تو اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ مریم. اینڈ اس کی 98 آیات ہیں اور یہ مکی سورت ہے. پھر ہے جی سورۃ مریم کس شہر میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، سورۃ مریم جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ مکی صورت ہے. اینڈ یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی اور یہ مکی صورتوں میں سے ہے جو کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی. یعنی جب مسلمان جو ہے وہ مکہ کو چھوڑ کر تکلیف سے تنگ آ کر اپنی آزمائشوں سے جو کہ کفار مکہ ان پر کیا کرتے تھے، تکلیف انہیں دیا کرتے تھے، ان تکالیف سے جو ہے بچ کر جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو پھر حضرت جعفر طیار نے جب نجاشی کے سامنے سورت کی تلاوت کی تھی تو یہ وہ والی سورت ہے جو کہ مکہ شہر میں نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، پھر ہے جی اس کے بعد سورۃ طٰہٰ سن کر کس نے اسلام قبول کیا. تو سورۃ طٰہٰ کس نے سنا تھا؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سسٹر ہیں انہوں نے جب اس سورت کی تلاوت کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے بہن کے گھر جب گئے تھے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنی تو ان کے دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ پہلے اسلام کے بہت سخت مخالف تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اینڈ وہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ہے سورۃ طٰہٰ کے آخر میں کن کی صفات بیان ہوئی ہیں. سورۃ طٰہٰ کے آخر میں اسٹوڈنٹ انبیاء کی صفات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں. سورۃ طٰہٰ کے آخر میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات اور ان کی دعوت کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، خاص طور پر جیسے کہ فار ایگزامپل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے سورت میں اینڈ حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. ان کے واقعات کو بہت تفصیل سے جو ہے وہ کمپائل کیا گیا ہے سورت میں. اور اس میں ان کی جو ہمارے جتنے بھی یہ پروفٹس ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے صبر کی کس طرح وہ جو ہے وہ انہوں نے پیشنس دکھایا اینڈ کس طرح وہ استقامت رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف کس طرح انہوں نے دعوت دینے کے طریقوں کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا. تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصوصیات ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. پھر ہے حضرت لقمان علیہ السلام نے کس کو نصیحت کی. حضرت لقمان علیہ السلام نے اسٹوڈنٹ اپنے بیٹے کو نصیحت کی. ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کو بہت زیادہ قیمتی نصیحتیں کی تھی جو کہ قرآن پاک میں درج ہیں. جیسے کہ انہوں نے بتایا تھا پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع کیا، پھر انہوں نے کہا کہ نماز قائم کرتے رہنا، نیکی کا حکم دیا، پھر انہوں نے وہ کہا کہ برائی سے بچتے رہنا، صبر کیا کرنا. اینڈ اس کے علاوہ اور بھی کافی جو ہے وہ نصیحتیں کی تھیں. اور یہ نصیحتیں جو ہے یہ آج کل کے دور میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہیں اور ہمارے لیے بھی یہ ایسا نمونہ ہے. پھر ہے جی سورۃ حج میں حکمرانوں کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے. سورۃ حج میں مسلمانوں کو جیسے کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ حکمرانوں کو جو ہے وہ انصاف کرنے کا یا عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ وہی کنسیپٹ آ جاتا ہے. پھر ہے اس کے بعد قرآن مجید کس لیے نازل کیا گیا. پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، ہدایت کے لیے. تو obviously بات ہے کہ قرآن پاک کو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا گیا.
اینڈ قرآن مجید جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہو تو زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں جس کی ہدایت ہمارے لیے قرآن پاک کے اندر موجود نہ ہو. یہ ہمیں جو ہے بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہم حق کے راستے پر چل سکتے ہیں, کس طرح ہم جھوٹ اور سچ کے درمیان فرق کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ پڑھنے یا سننے کے لیے ہی نہیں, بلکہ یہ دونوں تو چیزیں ہیں ہی کہ پڑھنے کے لیے اینڈ سننے کے لیے, لیکن یہ نہیں کہ صرف پڑھنے کے لیے اینڈ صرف سننے کے لیے, بلکہ ہدایت جو ہے وہ اس کا مین پرپز ہے. ٹھیک ہے, پھر ہے جی اس کے بعد قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ کس پر ہوگا. تو ماں باپ پر نو, استاد پر نو, فرشتوں پر نو, تو خود گناہ کرنے والا, ہر گناہ کرنے والا اپنا بوجھ خود اٹھائے گا, کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. ایون کہ پیرنٹس جو کہ ہمارے ساتھ اتنی محبت کرنے والے ہوتے ہیں اس دنیا میں بھی, وہی جو ہے وہ اپنی اولاد کا جو بوجھ ہے وہ نہیں اٹھا سکیں گے. ہر شخص جو ہے وہ اللہ کی عدالت میں, اللہ کی عدالت کا اصول یہی ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کو اپنے اعمال کا بدلہ خود ملنا ہوگا. پھر ہے سورۃ طٰہٰ کی کل کتنی آیات ہیں. آگے ہم نے سورۃ مریم کی آیات پڑھی 98, اینڈ اس میں سورۃ طٰہٰ کی ہے تو سورۃ طٰہٰ کی 135 آیات ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے کون سی سورت پڑھا کرتے تھے, اور یہ سورت سنت بھی ہے اور ہم سب کو بھی پڑھنی چاہیے. وہ ہے جی اسٹوڈنٹ سورت ملک. اینڈ سورت ملک کی اتنی فضیلت ہے کہ سورت ملک جو ہے وہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. اینڈ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر جو ہے وہ عذاب قبر سے آپ کی حفاظت فرمائے گی. اینڈ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے کائنات کے نظام کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے بیان کیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سورت قبر میں آ کر پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی اور اس سے عذاب سے بچائے گی. ٹھیک ہے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ سورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ضد کرے گی کہ اے اللہ یہاں تو اس پڑھنے والے کو نجات دے دو, تو یہاں مجھے ہی قرآن پاک سے نکال دے. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پڑھنے والے کو نجات دے دیں گے. سو آپ بھی اس کو سنت معمول بنا لیجئے, اور ایک تو سنت پوری ہوتی ہے, دوسری اس کے بڑی زیادہ فضیلتیں ہیں. پھر ہے سورۃ کافرون کا دوسرا نام کیا ہے. سورۃ کافرون جو ہے وہ قل یا ایھا الکافرون, یہ 30ویں پارے کی صورت ہے. تو اس کا دوسرا نام جو ہے وہ سورۃ شفا بھی اس کو کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ شرک اور کفر سے جو ہے وہ شفا دیتی ہے, روحانی شفا دیتی ہے. اور یہ سورت جو ہے وہ اعلان توحید بھی ہے, یعنی اس میں مسلمانوں کافروں سے صاف کہہ دیا گیا ہے کہ میں آپ کی عبادت نہیں کرتا, اگر تم ہماری عبادت نہیں کرنا چاہتے تو تم بھی نہ کرو, لیکن میں آپ کی عبادت نہیں کرنا. جیسے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ تم ہمارے معبودوں کی ایک دن بندگی کرو اور ہم تمہارے معبود کی ایک دن بندگی کرتے. اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ صورت نازل کر دی کہ اے نبی بالکل نہیں, آپ انہیں کہہ دیجئے کہ آپ اگر میرے معبود کی عبادت نہیں کرتے تو نہ کرو, لیکن میں آپ کے معبود کی عبادت کبھی نہیں کروں گا. تو یہ سورۃ کافرون میں کہا گیا ہے, اس کو سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر روحانی شفا ملتے ہیں انسان کو پڑھنے سے. پھر ہے جی مشرکین مکہ فرشتوں کو کیا کہا کرتے تھے, نعوذ باللہ, وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. حالانکہ یہ سراسر غلط ہے اور جھوٹ ہے. وہ خود جو تھے وہ بیٹیوں کو نہایت ناپسند کرتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے بیٹیاں تجویز کر دی. تو قرآن پاک نے اس عقیدے کو سخت الفاظ میں رد کر دیا. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں, نہ کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. یہ مشرکین مکہ کی جہالت تھی جو کہ اس دور کی جہالت کو ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے, نعوذ باللہ. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح کر دیا جو سورۃ اخلاص میں ہے, قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, کہ اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کی اولاد ہے نہ اس کی آگے فردر اولاد ہے. تو یہ اللہ کی بیٹیاں انہوں نے کرا دیا, نعوذ باللہ. پھر اس کے بعد ہے شفا بخش چشمہ کس نبی کا معجزہ تھا. شفا بخش چشمہ جو ہے وہ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت ایوب علیہ السلام کا تھا. یعنی جب حضرت ایوب علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت بیماری میں مبتلا کر دیا, جس میں انہوں نے اتنا صبر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کو دیکھتے ہوئے اس چیز کا انہیں حکم دے دیا کہ اے ایوب اپنا جو پاؤں ہے وہ زمین پر مارو. تو جب انہوں نے پاؤں زمین پر مارا تو اس سے ایک چشمہ جاری ہو گیا, جسے انہوں نے پانی کے ساتھ غسل کیا تو وہ مکمل طور پر شفا یاب ہو گئے. تو یہ ان کا صبر کا بدلہ تھا اینڈ یہ ان کا معجزہ تھا. پھر ہے جی کون سی صورت کا کچھ حصہ مکی ہے کچھ مدنی ہے. تو یہ ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ صورت حج. ٹھیک ہے, یہ کچھ جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئے ہیں, کچھ مدینہ میں نازل ہوئی. یہ صورت لحاظ سے منفرد ہے, سب سے الگ ہے کہ اس میں جو ہے وہ دونوں شہروں میں یا دونوں مکہ میں اور کچھ مدینہ میں جو ہے وہ نازل ہوئی. پھر ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کون سی چیز ہے. تو یہ فرقان کہا جاتا ہے. فرقان قرآن مجید کا دوسرا نام ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی, یعنی سچ اور جھوٹ کو دکھانے والی. پھر ہے لفظ عنکبوت کا معنی کیا ہے. لفظ عنکبوت کا معنی ہے مکڑی. ٹھیک ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال دیتے ہوئے کہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے, ان کی مثال اس طرح ہی ہے کہ جس طرح سے مکڑی ایک مضبوط سا گھر بناتی ہے. جس طرح وہ کافر جو ہے وہ بتوں کو کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے معبود ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے مکڑی کا گھر بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے, وہ اس کو کوئی بھی پروٹیکشن نہیں دے رہا ہوتا, اسی طرح کفار کے جو ان کے رب ہیں وہ بھی ان کو کوئی بھی فائدہ پرووائڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ بتوں کی جو کمزوری
ہوئی ہے ان کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے مبود ایسے ہی ہیں جیسے ایک مکڑی کا جالا، ٹھیک ہے، جالا ہے کہ کوئی بھی فوقیت یا کوئی بھی اہمیت نہیں ہوتی، وہ ایک پھونک مارنے سے جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے کے ساتھ انہیں تشبیہ دی ہے۔ پھر ہے سورۃ روم کس چیز سے شروع ہوتی ہے؟ تو سورۃ روم جو ہے وہ شروع ہوتی ہے حروف مقطعات سے، اسٹارٹ پہ جو ہے وہ حروف مقطعات آ جاتے ہیں، جیسے الف لام میم سے اسٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو حروف مقطعات بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر بڑے عذاب سے پہلے کیا بیچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب بیچتا ہے تاکہ میری جو امت ہے یا جو میرے لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں، شاید کہ واپس لوٹ آئیں، شاید یہ توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ پہلے چھوٹا عذاب بیچتے ہیں، دین پھر بڑا عذاب جو ہے وہ آتا ہے اگر وہ لوگ نہ سمجھے تو۔ پھر ہے اس کے بعد رومیوں کی فتح کے دن مسلمانوں کو کس جنگ میں فتح ملی؟ جس دن رومیوں کو فتح ہوئی تھی اس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح عطا کی، تو فتح نصیب ہوئی۔ تو یہ ایک بہت عجیب اتفاق آپ سمجھ لیں کہ جس دن رومیوں نے فارسیوں پر فتح حاصل کی، اسی دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار مکہ پر جو ہے وہ فتح دے دی اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ جنگ جیت لی۔ تو پھر اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام نے کس سے نصیحت کی؟ پھر وہی چیز آگئی، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، انہیں بولا کہ شرک نہ کرنا اور عدل کرتے رہنا، ٹھیک ہے، برائی سے رکتے رہنا، صبر کرنا، تکبر نہ کرنا، تو یہ ساری نصیحتیں جو ہیں وہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی اپنے جو ہے وہ ڈیتھ سے پہلے۔ پھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور جو نافرمانی کرتا ہے وہ کبھی کیا نہیں ہو سکتے؟ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور جو کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتا وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہتا ہے، دوسرا جو ہے نافرمانی کرتا رہتا ہے، تو کیا یہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ وہ کبھی بھی برابر نہیں دے سکتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اگزامپلس بار بار دی ہیں کہ کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا، کیا برابر ہو سکتا ہے اندھیرا روشنی، کیا برابر ہو سکتا ہے ٹھنڈا اور گرم۔ تو یہ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت عظیم اور بہت رتبے والا بندہ ہوتا ہے، اینڈ وہ جو بار بار اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، ان کو توڑتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت ہی گھرا ہوا انسان ہوتا ہے، تو یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر ہے عاد قوم کہاں رہتی تھی؟ میں جیسے ہم نے پہلا MCQ پڑھا، احقاف میں ایک وادی تھی، پہاڑوں کے درمیان میں یہ لوگ رہتے تھے اور وہاں پہ انہوں نے بڑی بڑی اپنی بلڈنگز اور پہاڑ کے ریتلے میدان وہاں پر بنائے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کو جو ہے وہ پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد حروف مقطعات کن صورتوں میں آتے ہیں؟ حروف مقطعات جو ہے وہ زیادہ تر مکی صورتوں کے شروع میں آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ والے حروف ہیں جیسے الف لام میم ہے، الف لام صاد ہے، الف لام را، جو کہ نورانی پارے کا ایک تختی بھی ہے، اس کے اندر اس کو سارا بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ علماء کا کہنا ہے کہ یہ تمام جو حروف ہیں ان کا معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی جان سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ ان کے معنی آج تک تلاش نہیں کر سکا اور نہ ہی کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہی علم میں ہے، اللہ تعالیٰ غیب جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ ان کے اندر کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ پھر ہے جی سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کتنے مراحل بیان ہوئے ہیں؟ تو اس میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 مراحل جو ہے بیسیکلی بیان کیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ جیسے ان کی پیدائش سے لے کر ان کے دریا میں ڈالے جانے کا، پھر دوسرا مرحلہ مدین جانے کا اور حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات کا جب انہیں نکاح وغیرہ ہوا، اینڈ تیسرا مرحلہ ہے کہ نبوت ملنے سے لے کر ان کے بعد پھر فرعون جانے کا واقعہ، اور ان تینوں مرحلوں کو سورۃ طٰہٰ میں بیان کیا گیا ہے بہت زیادہ ڈیٹیل میں۔ پھر اس کے بعد سب سے آخری سورت جو کہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کا نام کیا ہے؟ تو سب سے آخری سورت جو کہ مکہ میں نازل ہوئی جب اس کے بعد مسلمانوں نے مدینہ میں ہجرت کر دی، تو وہ تھی سورت مزمل، ٹھیک ہے۔ پھر ہے سورت مریم کس کے سامنے پڑھی گئی تھی؟ سورت مریم نجاشی کے سامنے پڑھی تھی، کنہوں نے پڑھی تھی؟ جعفر طیار نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جب نجاشی نے اس صورت کو سنا تو اس کے آنسو جاری ہو گئے، وہ رونے لگ گیا، اور صورت نے نجاشی کے دل پر بہت گہرا اثر کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اس نے کہا کہ یہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیم ہے وہ ایک ہی چراغ سے نکلی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بھی جو ہے وہ بھی اسی طرح، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور اس طرح سے جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ماننے والے تھے اور ان کی امت میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سورۃ طٰہٰ کے آخر میں کن کی صفات بیان ہوئی ہے؟ تو اگین وہی چیز آگے سورۃ طٰہٰ کے لاسٹ میں انبیاء کی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان کی استقامت، ان کا صبر، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ پھر ہے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے کس چیز سے منع کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے شرک سے منع کیا۔ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اینڈ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ہر بندے کو معاف کر دوں گا جس کو بھی میرا دل چاہے گا، لیکن جو ایک شرک کرنے والا بندہ ہے، جو ایک مشرک ہے، اس کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ پھر ہے سورۃ حج میں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ ظلم کا، عدل کا، جہاد کا۔ تو یہ میں 3 دفعہ یہ ریپیٹ ہو چکا ہے کہ سورۃ حج میں جو ہے حکمرانوں کو عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر ہے قرآن مجید کس لیے نازل کیا گیا ہے؟ قرآن مجید کس لیے نازل کیا گیا؟ دنیا کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، عربوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ جو قرآن پاک ہے یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، پہلے بھی ہم سے کچھ گزر چکا ہے ہدایت کے لیے۔ تو اس کا جو بڑا مقصد ہے وہ کیا ہے؟
صرف وہ عربوں کے لیے نہیں تھا یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، یہ کا مین پرپس تھا کہ لوگوں کو گمراہ لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت کی طرف ڈال سکیں، اور لوگوں کی جو ہے وہ اچھی طرح ان کو گائیڈ کر سکے۔ پھر ہے قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ کس پر ہوگا؟ یہ خود انسان پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون سی صورت نازل ہوئی؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی جو صورت نازل ہوئی وہ تھی صورت علق، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اور جب وہ گھر میں آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت دیکھ کر ان پر ایمان لیا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو یہ صورت علق تھی جس کی 5 آیات تھی، ٹھیک ہے۔ صورت علق کی پہلی 5 آیات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی میں نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن پاک کی ماں، قرآن پاک کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ اینڈ اس میں 7 بار جو ہے وہ اور اسے جو ہے وہ سمیع المنائی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے اہم صورت ہے جسے ہر مسلمان جو ہے وہ اپنے دن کی نمازوں میں 70 بار اس دعا کو پڑھتا ہے، اس صورت کو پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، ربوبیت ہے، رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور لاسٹ پر جو ہے وہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا بھی مانگتا ہے۔ تو اس کے اندر سارے جو ہے وہ مین کنسیپٹ آ جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ تو آلموسٹ 114 صورتیں ہیں کل قرآن مجید میں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی صورت جو ہے وہ صورت فاتحہ ہے، سب سے لاسٹ والی جو صورت ہے وہ صورت ناز ہے۔ پھر ہے سب سے لمبی صورت کون سی ہے؟ سب سے لمبی صورت جو ہے وہ صورت البقرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی صورت ہے، اور یہ مدنی صورت ہے، اور اس کا جو مرکزی موضوع ہے اس میں جو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو ہے طلاق کا ذکر ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، وراثت کا حکم اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، قرض کا، سود کا، تو یہ تمام جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اسباق یا احکام وہ اسی صورت میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو جو ہے وہ قرآن پاک کی صورت یہاں پر صورت بقرہ ہے، صورت مائدہ نہیں، صورت بقرہ جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے۔ پھر سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ تو صورت کوثر جو ہے، جو کہ 30ویں پارے میں ہے، وہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے دشمن کا بے نام و نشان ان کو قرار دیا گیا ہے۔ پھر سورہ یوسف کن کے نام پر ہے؟ سورہ یوسف جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر سارا کیا گیا، اس میں کس طرح وہ اپنے باپ سے بچھڑے، کس طرح ان کے بھائیوں نے انہیں ڈال دیا ایک گمنام کنویں میں، کس طرح ایک قافلہ انہیں اٹھا کر لے گیا، پھر ان کو بیچ دیا۔ تو یہ سارا ذکر جو ہے وہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی کیا گیا ہے۔ سورہ کہف میں کتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں؟ سورہ کہف میں ٹوٹل 4 واقعات بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اینڈ اسی طرح دوسرا جو ہے وہ 2 بھائیوں کے باغوں کا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، تیسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں ان سے علم حاصل کرنے کے لیے، اینڈ چوتھا جو ہے وہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو صورت ہے سورۃ الکہف، یہ جمعہ کے دن پڑھی جانی چاہیے، اینڈ اس کی بہت فضیلت ہے، اور یہ جو صورت ہے یہ جو دجال ہے اس کے جو فتنہ ہے اسے بچنے کے لیے بھی یہ صورت پڑھی جانی چاہیے۔ پھر ہے اصحاب کہف جو ہے وہ کتنے تھے؟ اصحاب کہف جو ہے وہ 7 تھے، کہ یہ وہ 7 نوجوان تھے جو کہ کفر سے بچنے کے لیے جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی، اور وہ ایک بادشاہ کے زمانے میں جو بہت زیادہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا، ان سے بچ کے یہ جو ہے لوگ غار میں چلے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد سورۃ فیل میں کس کے حملے کا ذکر ہے؟ سورۃ فیل میں جو ہے وہ ابرہہ کے حملے کا ذکر کیا گیا ہے، اور جس کا مقابلہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو ہے ابابیل بھیجے، ٹھیک ہے۔ ابابیل پرندے تھے جو کہ اپنی چونچوں میں موٹے موٹے کنکر لیے ہوئے تھے، اور انہوں نے اوپر سے کنکر برسائے، تو جب وہ ابرہہ کا پورا لشکر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سورۃ قریش میں کس قبیلے کا ذکر آیا ہے؟ سورۃ قریش میں اب اسٹوڈنٹ قریش قبیلے کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے اپنی نعمتوں کا جو ہے وہ باور کروایا، اور انہیں بتایا کہ کس طرح سے گرمی کے سفر میں آپ کو امن و سلامتی دی، اور کس طرح آپ کے گھر کو گرم و ٹھنڈا اور اس طرح سے بنایا۔ تو یہ قریش میں سورۃ القریش میں قریش کا ذکر ہے۔ پھر سورۃ ماؤن میں کن لوگوں کو برا کہا گیا ہے؟ سورۃ ماؤن میں جو ہے وہ یتیم کو دتکارنے والوں کو برا کہا گیا ہے، یعنی وہ لوگ جو یتیموں کو برا بلا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سختی سے جو ہے وہ منع فرمایا کہ وہ ان کے ساتھ برا سلوک مت کرو۔ تو اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ سب سے زیادہ ان کو برا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، یتیم کو دتکارنے والوں کو۔ پھر اس کے بعد کہ حضرت سورۃ کوثر میں کس نبی کے بارے میں سورۃ کوثر کس نبی کے بارے میں نازل؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا معجزہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ کوثر جو ہے وہ ان کو عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو جو ہے اب کوثر جو ہے اس کو اب کثیر بھی کہا جاتا ہے، اس کو ہیونلی ریور بھی کہا جاتا ہے، یعنی جنت کے اندر یہ ایک نہر ہوگی، اور آپ وسلم اپنے ہر امتی کو جو ہے اس کے اندر سے پانی پلائیں گے۔ پھر ہے سورۃ نصر میں کس چیز کی جو ہے وہ پیشن گوئی کی گئی؟ سورۃ نصر میں جو ہے وہ فتح کی جو ہے وہ فتح مکہ کی پیشن گوئی جو ہے وہ کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورت جو ہے وہ
آخری صورت ہے جو کہ پوری کے پوری نازل ہوئی، ٹھیک ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد و فتح آ جائے تو لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں درجوگ داخل ہونے لگیں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ پیشن گوئی کی چیز کی گئی، فتح مکہ کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ لہب کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ سورہ لہب جو ہے وہ ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی. ابو لہب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور لیکن وہ اسلام کے سخت دشمن تھے، ٹھیک ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو ابو لہب نے کہا کہ تباہ ہو جائے تو اس طرح سے. حالانکہ وہی ابو لہب جو آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے کا بہت زیادہ پیارا تھا اور بہت پیار کرنے والے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت ہونے کا اقرار کیا اور لوگوں کو دعوت دینا سٹارٹ کی تو ابو لہب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی اور اس میں بتایا کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرا ناس ہو جائے، تو خود ہی تباہ ہو جائے، تیرا مال اور تیری کمائی جو ہے وہ کچھ بھی کام نہ آئے، تو جہنم میں جائے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ابو لہب کو برا بلا کہا. اس کے بعد سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی کون سی چیز جو ہے وہ بیان کی گئی ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ احد صفت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. تو یعنی اکیلا ہونے کی صرف میں جو ہے توحید کا کامل اعلان کیا گیا، اور اس میں کہا گیا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی ہے بے نیاز، ٹھیک ہے. یہ سورۃ اخلاص میں کہا گیا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے احد صفت کو بیان کیا گیا ہے. جیسا کہ اس کے بعد سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو معوذین بھی کہا جاتا ہے. یعنی جب یہ انسان یہ والی صورتیں پڑھ لیتا ہے تو شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی مانگی جاتی ہے. اور یہ جو دونوں صورتیں ہیں اسٹوڈنٹ، یہ جادو سے، نظر بد سے، شیطان سے اور دیگر برائیوں سے بچنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا تو تب اللہ تعالیٰ نے یہی صورتیں نازل کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا کہ آپ ان صورتوں کو پڑھتے جائیے اور آپ کی جو جادو کی گیریں ہیں وہ کھلتی جائیں گی. تو یہ آپ لوگ اپنا معمول بھی بنا لیں کہ صبح شام آپ ان چاروں نہیں تو تینوں کل کو یا ان دونوں کل کو لازمی پڑھا کریں. پھر اس کے بعد قرآن مجید سورہ یاسین کو کیا کہا جاتا ہے؟ قلب القرآن کی، جیسے کہ ہم نے دوسرا اوپر والا فرسٹ والے سیکنڈ والے ہم نے MCQ میں اندر یہ پڑھا تھا. پھر سورۃ الرحمن کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ الرحمن کو اسٹوڈنٹ کہا جاتا ہے عروس القرآن، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کی دلہن. اب قرآن کا دل کہا جاتا ہے یاسین کو، اور قرآن کی دلہن جو ہے وہ کہا جاتا ہے سورۃ الرحمن میں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور بار بار کہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جٹاؤ گے، فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو یہ چیز ہے کہ عروس القرآن اس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد سورۃ واقعہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ سورۃ الواقعہ جو ہے وہ اس میں بیسیکلی ذکر ہے قرآن قیامت کے بارے میں. قیامت کے دن کے کیسے حالات ہوں گے، ان لوگوں کے کتنے گروپس ہوں گے، اینڈ یعنی جیسے سبقت لینے والے اور دائیں ہاتھ میں پکڑنے والے، بائیں ہاتھ میں پکڑنے اپنے نامہ والے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے قیامت کا ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے. پھر اس کے بعد سورۃ ملک کس چیز سے بچاتی ہے؟ سورۃ ملک جو ہے وہ ہمیں عذاب قبر سے بچاتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، ٹھیک ہے. اس کے بعد سورۃ حجرات میں کس چیز سے منع کیا گیا ہے؟ سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی غیبت کرتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت بری چیز ہے اور اس سے آپ لوگ بھی بچنے کی کوشش کیا کریں. غیبت جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے کسی بھی بھائی کے، بہن کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کرنا جو کہ اس کے اگر منہ پہ کی جائے تو اسے غصہ آئے گا، وہ برا منا لے. پھر اس کے بعد سورۃ حجرات میں مسلمانوں کو کیا کہا گیا ہے؟ سورۃ حجرات میں مسلمانوں کو بھائی بھائی کہا گیا ہے کہ تمام جو مسلمان ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو یا اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو اس طرح کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی فضیلت اس کو ہی ہے جو کہ تقویٰ کے لحاظ سے اچھا ہے. باقی کسی کو بھی رنگ کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے کوئی بھی فوقیت حاصل نہیں ہے. تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. پھر سورۃ مزمل میں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ اینڈ سورۃ مزمل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ لوگ نماز دن میں نماز پڑھیں، اینڈ رات میں نماز پڑھیں، یا روزے کا یا زکوٰۃ کا. سورۃ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جس کو رات کی نماز کو جو ہے تہجد بولتے ہیں. سورۃ مزمل میں تہجد کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ رات کو تھوڑا سا حصہ نکال کر آدھی رات میں، تہائی رات میں قیام کیا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں. تو رات کی جو عبادت ہے یعنی تہجد کی عبادت وہ بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس وقت دل جکسو، انسان کا بھی دل جکسو ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، یا ہے کوئی اولاد مانگنے والا، یا ہے کوئی رزق مانگنے والا. تو وہ بہت قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ مزمل میں جو ہے وہ تہجد کا جو ہے وہ حکم دیا. پھر ہے سورۃ مدثر میں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ سورۃ مدثر میں اسٹوڈنٹ تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے. سورۃ مزمل میں جو ہے وہ رات کو نماز پڑھنے کا، اینڈ سورۃ مدثر میں تبلیغ کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لا کے کپڑے وغیرہ کپڑے میں لپٹ گئے. تو اس طرح حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو، لوگوں کو ڈراؤ، ٹھیک ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا جو ہے وہ بیسیکلی حکم دیا. پھر سورۃ فتح کس موقع پر نازل ہوئی؟ سورۃ فتح جو ہے وہ نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلح حدیبیہ کے موقع پر، ٹھیک ہے.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے یہ صلح کر لی تو صحابہ کرام جو ہے وہ بہت زیادہ دکھی ہو گئے، کیونکہ وہ عمرہ کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں روک دیا گیا. تو پھر جو ہے وہ سورۃ فتح نازل ہوئی صلح حدیبیہ کے نام پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ جو ہے وہ صلح کر لی تھی اور ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا تھا. ٹھیک ہے. پھر ہے ہمارے پاس سورۃ فتح میں کس چیز کو فتح کہا گیا ہے؟ سورۃ فتح میں جو ہے وہ کہا گیا ہے فتح سورۃ صلح حدیبیہ کو جو ہے وہ فتح کہا گیا ہے، یعنی مسلمان فتح پا گئے، یا مسلمان جو ہے وہ انہوں نے اس ایگریمنٹ کو سائن کر کے فتح پا لی. یہاں پر اب مسلمانوں کو جو ہے وہ اس چیز کی پیشن گوئی ہو گئی تھی کہ اب وہ عنقریب جو ہے وہ مکہ فتح کرنے والے ہیں. پھر ہے سورۃ حشر میں کس قبیلے کا ذکر آیا ہے؟ سورۃ حشر میں جو ہے وہ بنی نذیر کا بیسیکلی ذکر کیا گیا ہے. بنی نذیر جو ہے وہ قبیلے کا نام ہے، اور یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا جس میں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا لیکن پھر اسے توڑ دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا. تو اسی قبیلے کا جو ہے وہ سورۃ حشر میں ذکر کیا گیا ہے. پھر ہے سورۃ ممتحنہ میں کس چیز کا حکم آیا ہے؟ سورۃ ممتحنہ میں اسٹوڈنٹ ذکر آیا ہے کافروں سے دوستی، کافروں سے دشمنی کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ کے دشمن ہیں، وہ آپ کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کے ساتھ ان کو کبھی بھی اپنا دلی دوست یا اپنا جو ہمراز ہوتا ہے وہ کبھی بھی ان کو نہ بناؤ اپنا، وہ آپ کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہے اس کے بعد سورۃ صف میں مسلمانوں کو کس چیز کی طرح ہونے کا حکم دیا گیا؟ ان کو جو ہے وہ سورۃ صف میں، جیسے کہ صف کا معنی ہے کہ ایک قطار میں کھڑے ہو جانا، ایک لائن میں کھڑے ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو حکم دیا کہ آپ لوگ ایسے کھڑے ہو جیسے کہ پکی دیوار کی طرح، یعنی پکے ٹھکے مسلمان بن جاؤ. اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے جو محبت کرتا ہے جو کہ اس کی راہ میں اس طرح صف باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. تو پکی دیوار کی طرح جو ہے وہ کھڑے ہو جاؤ. جیسے کہ پاکستانیوں نے اپنے آپریشن کا نام رکھا، ٹھیک ہے، بنیان المرصوص. تو یہ بھی سورۃ صف میں ہی یہ کا ذکر ہے، بنیان المرصوص، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، پکی دیوار. تو دیکھیے انہوں نے یہ نام لکھا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں فتح دی. تو اس کا معنی کیا ہے؟ پکی بنائی ہوئی دیوار. پھر سورۃ جمعہ میں کس دن کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جمعہ کا ذکر کیا ہے کہ جب جمعے کا ٹائم ہو جائے تب خرید و فروخت بند کر دو، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو. جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو اپنے کام کاج چھوڑ کر نماز کی طرف جلدی کیا کرو. یہ ہفتہ پورے ہفتہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت کا دن رکھا، یہ معزز دن ہے. تو جیسے کہ یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن رکھا، اور عیسائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتوار کی طرح رکھا. تو اس دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فضیلت کا یہ دن رکھا، اور یہ بہت زیادہ اہمیت والا دن ہے. اور اس پورے دن میں اسٹوڈنٹ کی خاص گھڑی ایسی ہوتی ہے جو کہ اندازاً تو یہی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد کے ٹائم میں اور مغرب سے پہلے کے درمیان اتنے ڈیوریشن میں، یعنی 4:30 کے بعد یا 5 بجے کے بعد جو ہے وہ ٹائم کوئی ایسی ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کوئی بھی اگر انسان دعا قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. تو یہ تھے اسٹوڈنٹ ہمارے 70 کوسچنس، اور اس میں ہم لوگوں نے اپنے ایک تو کوسچن سارے کر لیے کور، اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان بھی بہت تازہ ہوا. ہم نے قرآن پاک کے بارے میں بہت خوبصورت باتیں پڑھیں. اینڈ میں آپ لوگوں کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ لوگ سارے اسٹوڈنٹس جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے کائنڈلی قرآن پاک کا ترجمہ لازمی کیجیے، کیونکہ قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے. جیسے آپ کو آپ کا ایک قریبی دوست کوئی لیٹر آپ کو بھیجتا ہے اور وہ اس کی زبان چینج ہے، تو آپ اس چیز کی بڑی کیوریوسٹی فیل کریں گے کہ اس نے مجھے کیا کہا ہے. آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اے آئی کو یوز کرتے ہوئے یا کسی سے ٹرانسلیٹ کروا کے ضرور پڑھیں گے کہ میرے دوست نے اس میں کہا کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے حبیب ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو کہ جانتے ہیں کہ میرے بنائے ہوئی اس انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے. تو کیا ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ اسے ٹرانسلیٹ کر کے پڑھا جائے؟ ٹرانسلیٹ کیے بغیر ہم رٹا ہی لگا سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے. تو کائنڈلی آپ سارے اسٹوڈنٹس، چاہے بچیاں ہیں بچے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ لازمی کیجیے. اینڈ چاہے آپ آن لائن کر لیں آف لائن کر لیں، ساتھ آپ سیکنڈ ٹائم جو ہے کوئی بھی جامعہ جوائن کر سکتے ہیں، یا آپ آن لائن کوئی کورس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے وہ ہر اسٹوڈنٹ پر فرض ہے. اسٹوڈنٹ جیسے یہ دجال کا دور آنے والا ہے، کیا اخروی جو دور چل رہا ہے، تو اس میں ہر اسٹوڈنٹ کو چاہیے، ہر بچے کو چاہیے کہ وہ دنیاوی علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوارے، اور قرآن پاک کو کھولے، پڑھے اور دیکھے کیا کیا حکم دیا ہے میرے اللہ نے اس کتاب میں، اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. باقی بیسٹ آف لک فار یو. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ یہاں پر جا کے میری یہ ویڈیوز بھی واچ کر سکتے ہیں. میں نے فزکس کے اوپر، انگلش کے اوپر، اور اس کے علاوہ فزکس کی پوری بک جو ہے وہ میں نے یہاں پر کور کر دی ہے. آپ جا کر انہیں واچ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. باقی بیسٹ آف لک فار یو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جس کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ اپنے جو نیکسٹ سبجیکٹس ہیں، کیمسٹری ہے، اس کے علاوہ میں آپ کو ایگزام کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ ٹرکس بتاؤں گی، امپورٹنٹ جو اسکیمز ہیں وہ بتاؤں گی. بس آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور کائنڈلی آپ اس چینل کو فالو کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اینڈ بہت اچھا ایک کمنٹ کیجیے تاکہ ہمیں بھی اپریسیشن مل سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بہت زیادہ اللہ حافظ، اینڈ اپنا خیال رکھیے گا. بیسٹ آف لک.